अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किताब निकालिए, किताब स्क्रीन पे कीजिए। हाँ, तो मिक्सअप के बारे में बताया और ये अब्दुल करीम के बारे में कि अब्दुल करीम दो हैं। तो यहाँ अब्दुल करीम से मुराद जो यहाँ पे है इस हदीस में अब्दुल करीम जजरी है जो से कहाँ है, और उन्हीं के दर्जे के उन्हीं के तबके के एक और रावी हैं अब्दुल करीम बिन अबिल मुखारिक, ये ज़ईफ रावी है। बुखारी में कहीं भी मुस्नदन उनकी रिवायत नहीं है, मरफून रिवायत नहीं है। और इब्न अब्बास से मरवी है कि उन्होंने इब्न अब्बास ने अन्नहु समिअहु यक़ूल, कि इन्होंने मिक्सम ने इब्न अब्बास से सुना ये कहते हुए कि ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन, जो मोमिनीन बैठे रह गए जिहाद के लिए नहीं निकले, यानी ये बदर के ताल्लुक से आयत उतरी है। यानी बदर में नहीं निकले उनसे बेहतर क्या है, वो है जो बदर की तरफ निकले। दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो अल इबरतो बेउमूमी लफ्ज़े ला बेखुसूसी सबब, अगरचे बदर के ताल्लुक से आयत उतरी हो लेकिन आम है कि जो लोग अमलन जिहाद में शरीक हुए वह और जो लोग नहीं शरीक हुए वह बराबर नहीं हो सकते। ये आयत उतरी तो बाद माजूरीन को ये हुआ कि भाई हम तो निकलने की ख्वाहिश रखते थे लेकिन उज़्र की वजह से नहीं निकल सके, जैसे अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम। तो गैर उली ज़रर ये भी नाजिल हुई है कि जो लोग जिहाद में निकले और जो लोग जिहाद में नहीं निकले लेकिन बगैर उज़्र के तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। यानी अगर उज़्र है उसकी वजह से नहीं निकले तो वो तो मुजाहिदीन के बराबर होगा, क्योंकि उसकी नीयत थी, उसका इरादा था, लेकिन हबसहुमुल आज़ार, उज़्र ने उनको रोक रखा। तो ये गैर उली ज़रर का लफ्ज़ जो है ये बाद में उतरा है, जैसा कि इंशाअल्लाह किताब तफसीर में पढ़ेंगे। इद्दत अस्हाबे बद्र, बाब इद्दत अस्हाबे बद्र, बदरी सहाबियों की तादाद के बारे में। तो बदरी सहाबियों की तादाद के बारे में मशहूर तो ये कि 313 थे, लेकिन 13 से ज्यादा के बारे में इख्तिलाफ है कि 14, 15, 16, 17 थोड़ा बहुत इख्तिलाफ है। इस वजह से अगर बिज़ा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो बिज़ा का 13 से 2 के बाद शुरू होता है, कि 13 से लेके गोया के 20 तक बिज़ुम का लफ्ज अगर इस्तेमाल होता है, या नईफ का होता है, 2 दहाइयों के दरमियान के अदद पे नईफ का लफ्ज बोला जाता है। कोई एक अदद उसमें मुतय्यन नहीं होता। आवाज पहुंच रही है? हेलो जी शेख, आ रही है। देखिए हदीस की तरफ। हजरत बरा बिन आज़िब से रिवायत है, फरमाया कि उसगिर तो अना वब्न उमर यौम बद्र, कि मैं और इब्ने उमर हम दोनों ये छोटे समझे गए बद्र के दिन। यानी कि हमें इजाजत नहीं मिली। इजाजत 15 साल की उम्र, ये बुलूग की उम्र है, ये 15 साल से कम थे बद्र के दिन, इस वजह से इजाजत नहीं मिली। और मुहाजिर बद्र के दिन कितने थे? 60 से ज्यादा थे। और अंसार कितने थे? 240 से ज्यादा थे, 240 से ज्यादा था। तो नईफ का लफ्ज 2 दहाइयों के दरमियान बोला जाता है। 2 दहाई जैसे 10 के बाद दहाई शुरू होती है, 11 से लेकर 19 तक, ये नईफ का लफ्ज है। और बिज़ून का लफ्ज भी 2 दहाइयों के दरमियान है, लेकिन 2 उसमें दाखिल होता है, 2 ताला। यानी कि बिज़ून और सलासून कहें तो बिज़ून व सलासून कहें का मतलब 32, या बिज़ून व इशरून कहें तो 22 से लेके 29 तक, या सलासून कहें तो 32 से लेके 39 तक की तादाद के लिए
یہ ہوگا 2 دہائیوں کے درمیان، لیکن 2 عدد کو شامل مانا، اور نیب کا لفظ 2 دہائیوں کے درمیان مطلقاً بولا جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے بزون اور نیب میں۔ جہاں تعداد کے سلسلے میں اختلاف ہوتا ہے تو متعین تعداد نہیں بتاتے، بزون کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں یا نیب کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں۔ تو 313 تو یہ مشہور تعداد ہے، اور اس میں دیکھیے اس حدیث کے بارے میں مذکرے میں انشاءاللہ کچھ اختلافات آپ کو دکھیں گے، اس کا جوابات بھی جب مذکرہ کھولیں گے ابھی نہیں تو بتایا جائے گا۔ حدثنی اصحاب محمد راوی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے مجھ سے بیان کی، حدیث بیان کی، ان اصحاب میں سے جو بدر میں شریک رہے، کہ انہم کان عدت اصحاب طالوت، ان کی تعداد، بدریوں کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کی تعداد کے برابر تھی، جنہوں نے نہر کیا کیا تھا، کراس کیا تھا، یعنی کہ 312 سے زیادہ، یعنی 313۔ اس میں بھی دیکھیں ویزا کا لفظ استعمال کیا، یعنی ان کی بھی تعداد 313 تھی، اور بدری صحابیوں کی تعداد بھی 313 تھی۔ برا کہتے ہیں کہ لا واللہ ما وجاوز معه النہر الا مومن، برا کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم طالوت کے ساتھ نہیں نہر کو کراس کیا، پار کیا، مگر مومن نے، جو حقیقت میں مومن، اور جو حقیقت میں مومن نہیں تھا انہوں نے تو اتنا پانی پی لیا کہ کراس ہی نہیں کر سکے۔ تو حضرت طالوت کا ذکر آیا ہے، سورہ بقرہ میں آیا ہے کہ بنو اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا، سمویل نام کے نبی تھے اس وقت، کہ کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے جس کے ساتھ ہم جہاد کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں اتنی جلدی کر رہے ہو، کوئی اچھی چیز نہیں ہے لڑائی، لیکن بہرکیف اصرار کرتے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ طالوت کو ہم نے متعین کر دیا، تو طالوت کی تقرری پہ بھی ان کو اعتراض ہوا کہ طالوت تو مطلب یہ ہے کہ بڑے فقیر مسکین ہیں، ان کو کیسے ہم پر آپ نے بادشاہ مقرر کیا۔ قرآن میں پورا واقعہ ہے۔ تو یہاں طالوت یہ اسم رجل فقیر کان سقاء او دباغا، یا تو دباغت والا کام کرتے تھے یا سقا کا مطلب پانی پلاتے تھے، چھوٹے موٹے آدمی تھے پیشے کے لحاظ سے۔ تو فرشتے نے آ کر ان کو یہ مزدہ سنایا کہ بھئی آپ کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو تھوڑی سی تعداد تھی طالوت کے ساتھیوں کی بھی جنہوں نے نہر کیا تھا۔ تو انہوں نے کہا، حضرت یہ طالوت نے کہا، نبی تو خیر نہیں تھے، نبی تو کوئی اور تھا، یہ بادشاہ بنائے گئے تھے، کہ بھائی دیکھو لڑنا ہے اور یہ نہر کراس کرنا ہے، اور نہر سے جب کراس کریں گے گزریں گے تو کوئی پانی نہ پی، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، یعنی ایک چلو پانی پی لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن خوب سیرابی حاصل نہ کرے پانی پی کر، آسودہ ہو کے پانی نہ پی۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہ، تو زیادہ تر لوگوں نے پانی پی لیا، لشکر کے زیادہ تر لوگوں نے، وہی 313 آدمیوں نے پانی نہیں پیا، یا بس اتنا ہی پیا جتنے کی اجازت تھی۔ وہ جناب دشمنوں سے لڑے، اور دشمنوں کو انہوں نے کیا کیا، تو اسی میں حضرت داؤد کی شخصیت ابھر کر سامنے آئی۔ وقتل داؤد جالوت، یہ جالوت بادشاہ تھا جس سے مقابلہ کرنا تھا۔ وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک، اللہ نے حضرت داؤد کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی، اور انہیں کے لڑکے پھر حضرت سلیمان، انہوں نے بھی بہت جم کر حکومت کی، بڑی شاندار حکومت کی حضرت داؤد کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔
تو یہاں بس یہ دکھلانا ہے کہ طالوت کے ساتھ جو نہر کیا کہتے ہیں جنہوں نے کراس کیا تھا، پار کیا تھا، ان کی جو تعداد تھی اصحاب محمد بدری صحابیوں کی بھی وہی اتنی ہی تعداد تھی، اور وہ بھی ایمان والے تھے، پکے ایمان والے تھے، وہ بھی پکے ایمان والے۔ اور طالوت کے بارے میں بتایا کہ ان پر بھی کیا کہتے ہیں، لوگوں کو اعتراض ہوا کہ بھائی ان کو کیسے بادشاہ متعین کر دیا، ہمارا امیر بنا دیا۔ قرآن میں پورا تذکرہ ہے، ان آیات کو میں نہیں پڑھ سکا کیونکہ پھر بڑا وقت لگے گا، تو آپ دیکھ لیجئے گا سورہ بقرہ میں جہاں پہ طالوت کا ذکر ہے اور جالوت کا، اسی میں حضرت داؤد کی شخصیت ابھر کر سامنے آئی۔ تو برا کہتے ہیں کہ ہم اصحاب محمد آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ بدری صحابیوں کی تعداد طالوت کے ساتھیوں کے تعداد کے برابر تھی، ان ساتھیوں کے جنہوں نے ان کے ساتھ نہر کو پار کیا تھا، اور جو مومن تھا سچ مچ وہی پار کر سکا تھا، باقی تو بہت زیادہ پانی پی لیے تھے اور نہر پار نہیں کر سکے۔ اور انہوں نے عجز و درماندگی دکھائی اور کہا کہ ہم تو بھائی دشمن سے نہیں لڑ سکتے۔ ان ابی ساق من برائے قال قلنا نتحدث ان اصحاب بدر 300 و10 بعدة اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه الا مؤمن۔ بخاری یہ بات تو ہوئی پوری۔ اب آگے چل کر یہ بتلا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بد دعا کرنا کفار قریش پر، نام لے کر شیبہ، عتبہ، ولید، ابو جہل بن حشام پر، اور ان کی ہلاکت کے بارے میں، ہلاک ہو جائے گا، اس کی خوشخبری بھی آپ نے دی۔ یہ دشمن جو مسلمانوں کو اذیت پہنچا رہے ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیتیں دے رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے مکے میں فرمایا تھا کسی خاص موقع پر، تو یہاں تو بدر کا کی بحث چل رہی ہے، تو اس کو کیوں ذکر کیا؟ وہی ترجمۃ الباب کا پھر آئے گا کہ بھئی باپ سے کیا مناسبت ہے۔ دیکھیے باپ سے مناسبت ابھی آئے گی، آپ حدیث میں دیکھیے ایک لفظ ہے جس سے باپ سے مناسبت آ جاتی ہے۔ گو کہ آپ نے یہ بات یعنی یہ بد دعا دی تھی مکے میں ہجرت سے پہلے، لیکن اس کا تحقق کب ہوا؟ بدر کے دن اس بد دعا کا تحقق ہوا، اور یہ جن کے خلاف بد دعا دی تھی اور جتنے بھی صنادید قریش تھے سب قتل کیے گئے بدر کے دن۔ تو یوم بدر کا لفظ آیا ہے حدیث میں، راوی کہتے ہیں کہ جن کے خلاف بد دعا کی تھی میں نے بدر کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لوگ کیا ہے قتل کر دیے گئے ہیں اور زمین پر پڑے ہیں، پچھاڑ دیے گئے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا سامنے ہوئے مواجہہ کیا، اور کعبے قبلے کو سامنے رکھ کر آپ نے قریش کے کچھ لوگوں کے خلاف بد دعا کی، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابو جہل بن حشام۔ فاشہد باللہ، اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ لقد رأیتہم، میں نے ان لوگوں کو دیکھا، سرا سری کی جمع ہے، اور سری کی معنی المطروح بین القتلى فی المصارع التي عینها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل القتال، وہ پچھاڑ دیے گئے ہیں، ان کو گرا ہوا دیکھا، ان لوگوں میں مقتولین میں دیکھا، ان کو پایا، اور خاص اسی جگہ پہ وہ پچھاڑے گئے، ہلاک کیے گئے جو بدر کی جنگ سے پہلے آپ نے متعین کر دیا تھا کہ ابو جہل دیکھو اس جگہ مارا جائے گا اور فلاں کافر اس جگہ مارا جائے گا، جگہ کی تعین بھی آپ نے فرما دی تھی، اسی جگہ وہ مارے گئے۔ تو لقد رأیتہم قتلا اے یوم بدرین، اے یوم بدرین، اس طرح سے بات کی مناسبت باپ سے ہو جاتی ہے کہ بدر کے قصے میں اس واقعے کا کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ اس کا تحقق بدر والے دن ہوا۔ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ میں نے بدر کے دن انہیں دیکھا تو مار دیے گئے ہیں،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی. قد غیرتہم الشمس، ان کی شکل بگاڑ دی ہے اس نے دھوپ نے، اور بہت ہی شدید گرمی کا دن تھا. عمر کے لاش جو ہے دھوپ کی وجہ سے بالکل بدل گئی تھی، خراب ہو گئی. ابو جہل کا قتل کیا جانا، بہت بڑا دشمن اسلام ہے. وہ کیسے قتل کیا گیا اس کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اور خود عبداللہ بن مسعود بیان کر رہے ہیں کہ انہو اتا ابا جہل، کہ حضرت ابن مسعود بدر والے دن ابو جہل کے پاس آئے. اس کے رمق ابھی موجود تھی، یعنی سانس آ جا رہی تھی، آخری حالت میں تھا لیکن سانس آ جا رہی تھی بدر والے دن. تو ابو جہل نے کیا کہا؟ ابو جہل نے کہا هل اعمد من رجل قتلتموه. اس میں کیا زیادہ حیرت کی بات ہے کہ ایک شخص کو تم نے قتل کر دیا. عاجب کے معنی، یہ آمد کے معنی عاجب کے ہیں، یعنی اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یعنی آپ بہت خوش ہو رہے ہیں یا مسلمان بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ابو جہل قتل کر دیا گیا، اس میں زیادہ حیرت کی یا تعجب کی کیا بات ہے؟ یعنی لوگوں میں سے میں بھی ایک لوگ تھا، ایک شخص تھا، من جملہ افراد الناس میں بھی ایک تھا، میں قتل کر کے اتنے سارے قتل کیے گئے تو میں بھی، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. گویا کہ مسلمانوں کو خوش ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کی خوشی کو ختم کرنا چاہو تاکہ ان کی خوشی پہ تھوڑا پانی پھیر دے. اور دوسرا کیا کہتے ہیں؟ آمد کے معنی ستون کے ہیں، عمود سے ہے آمد. کیا اس سے بڑھ کر بڑا کوئی ہو سکتا ہے اس آدمی سے جس کو کہ تم نے قتل کیا؟ یہ تو گھمنڈ کی بات ہے. پہلا والا گھمنڈ کی بات نہیں ہے. پہلے والا بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو خوش دیکھ کر اس نے یہ بات کہی تھی کہ تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اتنے سارے لوگوں کو قتل کیا تو خوش نہیں ہو رہے، تو مجھ کو بھی قتل کیا تو کیا خوشی کی بات. دوسرا جواب یہ کہ گھمنڈ والا جواب دیا کہ ارے بھائی آپ کو تمہارے ہاتھ بہت بڑا شخص لگا، کیا اس سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے جسے تم نے قتل کیا؟ یہ غرور و گھمنڈ والی بات اس نے کہی. تو دونوں مفہوم دیا گیا ہے، دونوں مفہوم بیان کیا گیا ہے. ایک تو آمد کے معنی عجب، دوسرے آمد کے معنی یعنی کہ بڑا عمود سے ستون، اس سے بڑا ستون، اس سے بڑا شخص کوئی ہو سکتا ہے جسے تم نے قتل کی، گھمنڈ والی بات. اور پہلا یہ ہے کہ اس نے مسلمانوں کو خوش ہوتے ہوئے دیکھا نہ پسند نہیں کیا، تو یہ جواب دیا. آگے دیکھیں حضرت انس نے انہیں حدیث بیان کی. یہ حاوت تحویل اسناد کے لیے ہوتا ہے، یہاں سے سند بدل جاتی ہے تو ہاں کے ذریعے سے اشارہ کرتے ہیں جسے آپ جانتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. حضرت انس سے روایت ہے. تو حضرت انس چھوٹے تھے تو بدر میں تو شریک بھی نہیں ہوئے تھے، تو یہ مراسیل صحابہ میں سے، مراسیل صحابہ میں سے، اور مراسیل صحابہ یہ حجت ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. مراسیل تابعین کے سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن مراسیل صحابہ کیوں نہیں اختلاف ہے؟ کیونکہ صغار صحابہ کی جو روایتیں ہوتی ہیں وہ مراسیل صحابہ میں آتی ہیں، اور صحابی صحابی ہی سے روایت کرتا ہے، صحابی تابعی سے سن کر روایت نہیں کرتا. تو گویا کہ صغار صحابہ نے کبار صحابہ سے سنا، والصحابۃ کلھم عدول. اور تابعین میں تو یہ ہے کہ تابعین سے سنتے ہیں، اور تابعی کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ کلھم عدول، صحابہ کے بارے میں. تو جہاں یہ ہے کہ بھئی دوسرا جس کا نام نہیں لیا جا رہا وہ کون ہے، اس پائے کا ہے، ثقہ ہے، غیر ثقہ ہے، لیکن صحابہ میں یہ بات نہیں ہے، صحابہ کلھم عدول. تو اگرچہ مراسی میں سے ہے لیکن یہ حجت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ شریک ہی نہیں تھے تو کیا انہوں نے فرمان نبی کو سنا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کسی دوسرے صحابی سے سن کر یہ بات کہہ رہے ہیں.
کہ من ينظر ما صنع ابو جہل، کہ کون جا کر دیکھے گا کہ ابو جہل کو کیا ہوا، یعنی دیکھے کہ ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا یا ابو جہل نے کیا کیا۔ آپ نے خبر لانے کے لیے بھیجا کسی کا کہ جا کے بتائے دیکھ کر ما صنع ابو جہل۔ حضرت ابن مسعود گئے میدان میں تو دیکھا کہ افرا کے دونوں بیٹوں نے تو اس کو مار دیا ضربت، یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو حتیٰ بردہ کا بعض لوگوں نے مفہوم لیا تو مر گیا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر مر گیا ہوتا تو ابن مسعود کی بات چیت کیسے ہوتی؟ ابن مسعود نے کیا کہتے ہیں اس سے بات چیت کی، اس نے جواب بھی دیا، اور آپ نے پڑھا بھی ابھی کہ اس نے کہا کہ حل احمد من رجل قتلتموہ، تو بردہ کے معنی کہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا، اس کے اندر قوت نہیں تھی ہلنے ڈولنے کی، اور بردہ کے معنی برکا کے سست پڑ گیا تھا، سکتا زمین پر گر پڑا تھا۔ یہ سب تو آپ لے سکتے ہیں مفہوم، اور یہی لینا بھی۔ اور جن لوگوں نے ماتا کہ مر گیا تھا یعنی قریب المرگ ہو گیا تھا، یہ مفہوم ہے، مر گیا تھا یعنی قریب المرگ تھا، بس سانس آ جا رہی تھی۔ تو انہوں نے جا کے پوچھا انت ابو جہل، انت ابو جہل، تم ابو جہل ہو، مبتدا خبر کی ترکیب ہے۔ اور جن نسخوں میں ابا جہل ہے انت، تو گویا کہ انت یا ابا جہل، تم ہے ابو جہل۔ ابا جہل سے پہلے یا کیا ہے؟ محذوف ہے، حرف ندا۔ قال فأخذ بلحيته قال وهل فوق رجل قتلتموه او رجل قتله قوم۔ دیکھیں کتنے قالا ہے، تین قالا ہے۔ قال انت ابو جہل، قال فأخذ بلحيته، قال وهل فوق رجل قتلتموه۔ پہلا قالا کا کون فاعل ہے؟ قالا انہوں نے کہا، انہوں نے کہا ابن مسعود نے کہا کہ تم ابو جہل ہو، انت ابو جہل، کیا تم ابو جہل ہو؟ استفہام حرف استفہام محذوف ہے۔ قالا فأخذ بلحيته، تو ابن مسعود سے کون صاحب روایت کرتے ہیں؟ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں انس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس روایت کرتے ہیں ابن مسعود سے۔ تو حضرت انس نے کہا کہ ابن مسعود نے اس کی داڑھی پکڑ دی ابو جہل کی۔ عربوں کے اندر داڑھی رکھتے تھے، یہ نہیں کہ کفار نہیں رکھتے تھے، ان کی شناخت تھی، اور اس شناخت کو اسلام نے باقی رکھا۔ یہ خصال نبوت میں سے ہے، انبیاء کی خصلت داڑھی رکھنا، مونچھ کو تراشنا۔ فأخذ بلحيته، اس کی داڑھی پکڑی اور یہ سوال کیا، ہاں پکڑ لی۔ قال، اب اس قالا کا فاعل ابو جہل ہے، تو ابو جہل نے کیا کہا؟ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَهُ قَوْمٌ، کیا ایک آدمی سے، اس آدمی سے کوئی فوق ہے، بڑا ہے، اس سے بڑھ کر ہے جسے تم نے کہا، یعنی میں بہت بڑا انسان ہوں اور بہت بڑا شکار تم لوگوں کے ہاتھ لگ گیا۔ اور یہاں بھی دوسرا مفہوم نکالا جا سکتا کہ کیا ایک شخص سے بڑھ کر ہے وہ شخص جسے تم نے قتل کیا؟ یہاں بھی دونوں مفہوم نکل سکتا ہے۔ تو بہت گھمنڈی تھا، گھمنڈ میں یہ جواب دیا ہوگا کہ بہت بڑا تم کو شکار مل گیا، بہت بڑے شخص کو، سردار کو تم نے قتل کر دیا۔ اور رجل، یا فوق رجل کہا، یا او رجل قتلتموہ، حل فوق رجل قتلہ قوم، جس کو کہ اس کے قوم نے قتل کیا، یعنی تم نے قتل کیا، یا یہ ہے کہ بعض روایتوں میں کیوں قتلہ قوم، اس کی قوم نے قتل کیا۔ قال احمد بن یونس انت ابو جہل،
یعنی کہ گویا کہ ابا جہل بھی ہے اور ابو جہل بھی ہے. عام روات میں تو ابا جہل لکھا ہے، لیکن یہ جو ہے واو کے ساتھ بھی ہے روایت. احمد بن یونس یہ ان کی روایت میں ابو جہل، انت ابو جہل، انت ابو جہل. استفہام جو ہے محذوف ہے، کیا تم ابو جہل؟ اور انت ابا جہل اے انت یا ابا جہل، گویا کہ کیا پکارا اسے، حرف ندا محذوف ہوگا. دیکھیے اگلی روایت بھی اسی کے ہم معنی ہے. قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر من ينظر، کون جا کر دیکھے گا کہ ابو جہل کا کیا انجام ہوا. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن افرا. افرا کے دو بیٹے کون ہیں؟ ایک کا نام معاذ ہے، دوسرے کا نام معوذ ہے. معاذ اور معوذ یہ ابن افرا ہے. یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا پڑ گیا. ٹھنڈا پڑ گیا تو مطلب قریب الموت ہو گیا. فاخذ بلحیتہ، ابن مسعود نے اس کی داڑھی پکڑی تو ابو جہل نے کیا کہا؟ نہیں پکڑی اور یہ کہا کہ انت ابو جہل. تو ابو جہل نے کیا کہا؟ قال وهل فوق رجل قتله قوم، کیا اس شخص سے بڑا کوئی شخص ہے جسے کہ اس کی قوم نے قتل کیا؟ اور قال، یا یہ کہا کہ قتل تم ہو جسے کہ تم نے قتل کیا. حدثنی ابن المثنی، آگے چل کر دیکھیے اسی کی طرح نہ ہوا اسی کے ہمانہ روایت ہے. ان جدہ فی بدر، یہ ابراہیم اپنے باپ سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں. فی بدر، بدر کے تعلق سے. کیا بدر کے تعلق سے روایت کرتے ہیں؟ یعنی افرا کے دونوں بیٹوں والی جو حدیث ہے کہ انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا. قیس بن عباد سے روایت ہے تخفیف کے ساتھ. خا اور فا آپ کے سامنے دیکھیے بین السطور میں. کیا مطلب ہے؟ خف کا مطلب یہ ہے کہ تخفیف کے ساتھ، یعنی عباد نہیں پڑھیے، عباد پڑھیے. علی بن ابی طالب سے روایت ہے انہوں نے فرمایا انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومۃ یوم القیامہ، میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو اللہ تعالی کے سامنے، رحمان کے سامنے دو زانو گھٹنوں کے بل بیٹھوں گا قیامت کے دن خصومت کے لیے. خصومت کے لیے بیٹھوں گا، تنازع لے کے، تنازع لے کے، یعنی کافروں کا اور مسلمانوں کا. تو خصومت، مخاصمت، جھگڑا کہ ہم اللہ کے واسطے ہمیں قربانی دی، یہ خصومت اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. انہی کے بارے میں، انہی دو فریقوں کے بارے میں ذکر کیا، یعنی جو مبارزت کے لیے نکلے تھے، مبارزت کے لیے نکلے تھے. 3 کفار کی طرف سے اور 3 کیا کہتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے. هذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 خصم ہیں، 2 فریق ہیں جو آپس میں جن کی خصومت ہے رب کے سلسلے میں، یعنی مذہب کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں، اللہ کے ذات و صفات کے سلسلے میں. ان کا مذہب کچھ اور ہے کافروں کا، اور کیا کہتے ہیں ایمان والوں کا مذہب کچھ اور. اللہ کے یہاں یہ تنازع پیش ہوگا. مبارزین کا ہم الذین، یہ خصمان سے مراد کیا ہے؟ ہم الذین تبارزوا یوم بدر، یہ وہ لوگ ہیں جو تنہا نکلے بدر کے دن. یہ ہے مبارزت. کیا ہے مبارزت؟ یہ بروز سے برزہ کا مطلب نکلنے کے ہیں. تنہا نکلنا کا مطلب یہ ہے کہ نکل کر للکارے دشمن کو، دیکھو میرے مقابلے میں کوئی آئے، اگر کوئی ہے مرد ہے تو آئے ان سے. تو اس طریقے سے 3 مسلمانوں کی طرف سے نکلے تھے اور 3 کافروں کی طرف سے. کافروں ہی نے پہلے للکارا تھا
کافروں نے پہلے للکارا تھا. تو مسلمانوں کی طرف سے 3 کون تھے؟ حضرت حمزہ، علی اور عبیدہ یا ابو عبیدہ، ایک ہی شخصیت ہے، عبیدہ یا ابو عبیدہ اور حضرت حمزہ اور علی. اور کفار کی طرف سے کون تھے؟ شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، یہ 3 کفار کی طرف سے. تو مبارزین یہ 6 تھے، 3 کفار کی طرف سے اور 3 مسلمانوں کی طرف سے. لیکن اس میں تو یہ ذکر نہیں ہے کون کس کے بالمقابل تھا، کون کس کے بالمقابل تھا. تو دیکھیے حاشیے میں دیکھیے پہلے تو یہ دیا ہے کہ انا اول من یجسو، یجسو کے معنی دیا ہے یقعد علی رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنوں کے بل رب کے سامنے بیٹھے گا مخاصمت کے لیے. تو میں سب سے پہلے، یعنی سب سے پہلا کیس یہی پیش ہوگا. بعض حدیثوں میں آتا ہے اول ما یحاسب بہ العبد، کہ نماز کا قضیہ سب سے پہلے پیش ہوگا. تو اس تقید کا کیا مطلب ہے؟ اس تقید کا مطلب یہ ہے کہ مجاہدین جہاد کے تعلق سے سب سے پہلا، مجاہدین کے تعلق سے سب سے پہلے جو کھاتا کھلے گا تو انہی لوگوں کا، ان مبارزین کا کھلے گا. یہ مطلب یہاں اولیت اس کو مقید کیا جائے گا بالمجاہدین، والمراد بہذہ الاولیت تقییدہ بالمجاہدین، کیونکہ سب سے پہلے جنگ یہی ہوئی اور مبارزت ہی سے شروع ہوئی. سب سے پہلے دشمنوں کی طرف سے کوئی نکلا، اس میں للکارا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فلاں کے مقابلے میں تم نکلو فلاں کے، یا فرمایا یا آپ نے اجازت دی تو وہ نکلے. تو اس میں بھی اختلاف ہے کون کس کے مقابلے میں. پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ حضرت حمزہ بمقابل شیبہ اور ولید، اور حضرت علی بمقابل ولید بن عتبہ، اور عبیدہ بمقابل عتبہ. یہ ہے ان تینوں سے مقابلہ ہوا تھا. یہ زیادہ صحیح ہے. اور سب سے زیادہ عمر دراز یہ عتبہ ہی تھا، سب سے زیادہ عتبہ بن ربیعہ. تو حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل کو قتل کر دیا پہلے ہی وار میں، حضرت علی نے بھی اپنے مد مقابل کو پہلے ہی وار میں قتل کر دیا. لیکن حضرت عبیدہ یہ نہیں قتل کر سکے. عبیدہ اور عتبہ ان دونوں میں مقابلہ رہا. انہوں نے اس کو تلوار ماری، اس نے آپ کو تلوار ماری، اور ہر ایک نے اپنے فریق کو زخمی کیا، کوئی کسی کو مار نہیں سکا. اور بہت زیادہ چوٹ آئی تھی حضرت عبیدہ، اور اسی سے کیا کہتے ہیں وہ وفات بھی پا گئے بعد میں، لما رجعوا بالصفرا، مقام صفرا پہ پہنچے. تو پھر بعد میں حضرت حمزہ اور علی نے مل کر کیا کہتے ہیں حملہ کر دیا اس پہ، یعنی کہ عبیدہ کے بالمقابل جو عتبہ تھا اس سے مقابلہ کیا، اور ان دونوں نے اس کو کیا کہتے ہیں مار ڈالا. تو یہ بیچارے حضرت عبیدہ نہیں مار سکے تھے، مقابلہ تو کیا، لیکن اس نے بھی، دشمن نے بھی وار کیا، اور اتنا کاری وار تھا، گھٹنے پہ لگا تھا کہ وہ بچ بھی نہیں سکے، راستے میں فوت بھی ہو گئے. لیکن بالآخر حضرت علی اور حمزہ نے دونوں نے ان کا تعاون کیا حضرت عبیدہ دشمن کو مارنے. کان اول من یسوع بین یدی الرحمن للخصومۃ یوم قیامت. تو اس سے تو بات بتایا گیا نا کہ اول یہ مقید ہے کس سے؟ مجاہدین سے، کیونکہ نماز کے تعلق سے کہ سب سے پہلے قضیہ پیش ہوگا. ہذان خصمان، 2 گروہ ہیں، یہ 2 گروہ ہیں، 2 فریق ہیں جو آپس میں لڑیں گے. تو اس سے مراد مبارزین ہیں جنہوں نے مبارزت کی تھی، اور 3 کفار کی طرف سے اور 3 مسلمانوں کی طرف سے. الذی تبارز، مبارزت کے معنی کیا؟ تنہا
میدان جنگ میں سب سے نکل کر دشمن کو للکارنا. اور نام بھی یہاں بتا دیا ہے، متن ہی میں نام بتا دیا ہے. کفار میں 3 کون تھے، مسلمانوں میں کون 3 تھے. اور حاشیے میں جو پہلا قول ہے کہ کون کس کے بالمقابل تھا، یہ زیادہ صحیح ہے. اور دوسرے 2 قول ہیں وہ اتنے صحیح نہیں. آگے دیکھیے، آزان سب وہی حدیث اسی معنی کی ہے. یہاں یحییٰ بن جعفر کی روایت دیکھیں، قال اخبرنا وکیع عن سفیان عن ابی حازم عن ابی مجلد عن ابی قیس بن عباد سمعت ابا ذر یقسم. حضرت ابو ذر قسم کھا کر کہتے تھے یقین کے ساتھ کہ لنزل هؤلاء الآیات فی هؤلاء الرہط. یہ 6 لوگوں کے بارے میں آیت اتری ہے. کون سی آیت؟ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم. بدر کے دن یہ جو 6 لوگ آپس میں مبارزت کیے تھے ان کے بارے میں اتری. ان ابی مجلد ان قیس قال سمعت ابا ذر يقسم قسما ان هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر. اور 6 کا مجموعی تعداد تو یہ ہے، في الذين برزوا يوم بدر حمزہ وعلی وعبیدہ بن حارث وعتبہ وشیبہ ابن ربیعہ والولید بن عتبہ.